अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। वहशी माह बिन्त सज्जाद किस्त नंबर 6। वो बस अभी घर ही में दाखिल हुआ था, लेकिन सामने सोफ़े पर अपनी अम्मी के साथ अपने मामूज़ाद अरबाज़ को देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया। वो बुरे बुरे मुंह बनाता आगे आया और लाउंज में मौजूद नफूस को सलाम किया और फिर सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा दिए। तुम कहाँ से आ रहे हो एकान? राहीला बेगम की संजीदा आवाज़ पर वो रुक गया और फिर मुड़कर कदम कदम वापस सीढ़ियाँ उतरता इनके ऐन सामने आ बैठा और जानता था अब उसे बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उसने गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। एक दोस्त के पास था, वहीं से आ रहा हूँ। इससे पहले ऑफिस में था। दिन में लंच ब्रेक में ऑफिस में ही खाना खाया और नाश्ता सुबह के साथ करके ही गया था। ऑफिस से वापसी पर बाबा की कब्र पर भी किया था। इतना काफ़ी है या कुछ और बताऊं? एकान ने सोफे पर बैठते ही इनको अपने सारे दिन की रुदात किसी रटी रटाई तकरीर की तरह सुनाई और फिर इनके सामने से पानी का गिलास उठाकर खटाखट करता पी गया। ग्लास मेज पर रखते हुए उसने एक नज़र अपने नाम निहाद कज़न उर्फ दुश्मन को देखा और फिर इसके साथ बैठी अपनी वालिदा माजिदा को देखा, जो आंखों में गुस्सा लिए उसे ही देख रही थी। फिर उसने एक नज़र अपने सामने पड़े खाली ग्लास को देखा। गालिबन वो पानी अरबाज के लिए था, जो वो बिना इजाज़त के पी गया था। क्यों ना पीता भाई, इसका अपना घर था, पानी भी इसका अपना था और तो और ग्लास भी तो इसका अपना था। भला उसे किस चीज़ की इजाज़त दरकार थी? उसके दिल ने उसे शर्मिंदा होते देखकर तौजीह पेश की, जिस पर वो खुले दिल से मुतमईन हो गया। कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। राहीला बेगम ने सोफे से उठते हुए कहा और किचन की जानिब बढ़ गई। शायद वो अरबाज के लिए पानी लेने गई थी। बंदा झूठे मुंह ही सही, हालचाल ही पूछ लेता है। इनके जाते ही अरबाज ने सीधा होते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर एकान ने एक नज़र उसे देखा, जैसे इसके बात करने का मकसद जानना चाह रहा हो। फिर सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। सब्ज आंखों में एक चमक थी, शरारती सी चमक। मैं बहुत सीधा साधा सा मुखलिस और मुनाफकत से बात बंधाता हूँ, पाक बंदा हूँ। तो क्या है ना, ये जो तुमने झूठे मुंह हाल चाल पूछने वाली बात की है, ये मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये भी मुनाफकत में ही आती है। एकान ने बहुत सुकून से सामने बैठे शख्स को बेसुकून किया था। अरबाज की भूरी आंखों में नागवारी के तासुरात वाज़े थे, जिन्हें एकान बहुत खूबसूरती से नज़रअंदाज किए किचन से निकलती राहीला बेगम की जानिब मतवज्जो हो गया, जो चाय के साथ शामी कबाब ट्रे में सजाए इन दोनों की जानिब आ रही थी। इनको आता देखकर अरबाज ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा दी, जैसे उसने चंद मिनट की एकान की सोहबत को बहुत इंजॉय किया हो। झूठा मुनाफिक। एकान ने उसे हंसता देखकर बड़बड़ाहट की, जो अरबाज के तेज कानून से महफूज न रह सकी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और राहीला बेगम की जानिब मतवज्जा हो गया, जो उसके सामने कबाब और चाय रखते हुए कुछ पूछ रही थी। आप लोग बातें करें, मैं थका हुआ हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। एकान ने एक नज़र इन दोनों पर डाली और अपना चाय का कप और कोट उठाता ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो और अरबाज हम उम्र थे, लेकिन अरबाज शुरू से ही एबटाबाद में रहता था, जिसकी वजह से बहुत कम अपनी फूफो की तरफ आता था। इसकी और एकान की शुरू से ही कभी नहीं बनी थी। वजह अरबाज का बात बात पर एकान की शिकायतें लगाना था। फिर एकान के पास इसका राही था, फिर भला इसे किसी और की क्या ज़रूरत हो सकती थी। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, वक्त बहुत जालिम है। इसी जालिम वक्त ने एकान से इसका राही जुदा कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और फिर इसी जालिम वक्त ने एकान को सख्त बना दिया। वो हर रिश्ते के लिए सवाए एक को छोड़कर और इसकी मम्मी को छोड़कर। परीक्षा सीने पर हाथ बांधे सामने खड़े सफ़ेद सलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर काली शाल ओढ़े जॉन को घूरने में मशगूल थी, जो इस वक्त राही के हुलिये में था। तुम यहाँ हो तो राही कहाँ गया? पूछने वाला और कोई नहीं बल्कि राही के चचा अनीस बलूच थे, जो भूरे शलवार कमीज में मलबूस, भूरे ही रंग की शाल कंधों पर रखे, ऐनक से झलकती बुरी आंखों से मशकूक अंदाज में जॉन को सर से पैर तक देख रहे थे। जॉन के गले में गिलती बनकर मादूम हुई। उसने खुश्क पड़ते होंठों पर जबान फेरी। वो इसे जाना पड़ा अंकल, वो जाने के लिए ही तो आया था। वो वापस चला गया, बिजनेस में कुछ मसला हो गया था। जॉन ने इनकी मुसलसल खुद पर टिकी नज़रों से खुद को बचाने की खातिर शाल उतारकर सोफे पर रखी। बस वो वहां से गायब हो जाना चाहता था, जहां उसे उसका बेवफा दोस्त फंसा चुका था।
ایک تو آدھی رات اس کے لیے جاسوسی کے چکر میں وہ مرتا مرتا بچا تھا، اور رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے وہ اگلی رات بغیر گھر والوں کو بتائے گاؤں سے چلا گیا تھا۔ اف راہی، تم میرے ہاتھوں سے مرو گے، پریشا نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر کہا اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ کہاں گیا ہے؟ انیس بلوچ نے جو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا، بس حکم دیا تھا کہ وہ جا رہا ہے اور اس کے پیچھے میں کچھ گھنٹوں کے راہی مرزا بلوچ بن جاؤں۔ جون نے بات کا آغاز تو بڑے اعتماد سے کیا تھا، لیکن انیس بلوچ کی نسلوں نے اس سے اس کا سارا اعتماد چھین لیا۔ آخر اس کی آواز اتنی تھی جسے بمشکل وہ سن پائے تھے۔ پھر تم کب دفع ہو رہے ہو؟ پوچھنے والے انیس بلوچ نہیں تھے، وہ پریشا کی آواز تھی جو اوپر ریکنگ سے جھک کر خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کل صبح 11 بجے کی فلائٹ ہے، پہلے آسٹریلیا جاؤں گا، وہاں کا کام دیکھ کر اٹلی جاؤں گا۔ وہ انیس بلوچ کو آگاہ کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ ایک بے بسی سے گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ان کے خاندان کا اکلوتا وارث، 18 قبیلوں کا اکلوتا سردار، غیر یقینی شخصیت کا مالک تھا۔ کب کیا کر جائے معلوم ہی نہیں تھا۔ صرف 3 دن ٹھہرا تھا وہ گاؤں میں۔ مہینوں بعد آنے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گئے اور اخبار اٹھا کر اس کا جائزہ لگے، کیونکہ راہی مرزا بلوچ کا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچی تب تک وہ وہاں سے بہت دور جا چکا تھا، شاید میلوں دور، بلیک پینتھر کے ساتھ۔ اس وقت اس کے کچھ لوگ بھی تھے جو کافی پھرتی سے ساری جگہ صاف کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ انیکا نے ایک نظر راہد کی لاش پر ڈالی جو خون سے تر تھی۔ وہ کالے رنگ کی جینز پر کالی ہی شرٹ اور جیکٹ پہنے، دونوں ہاتھوں کو دستانوں میں مقید کیے، کالی آنکھوں میں مصنوعی افسوس لیے کھڑی تھی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل وہیں اس لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہیں مار پائی، لیکن تمہارے آخری ٹھکانے پر میں خود پہنچاؤں گی پروفیسر راہد ارسلان۔ انیکا اپنے کالے دستانے میں مقید ہاتھ اس کے زخموں پر پھیرتی ہوئی سرگوشی میں بولی جسے پاس کھڑے لوگ سننے سے قاصر رہے۔ میم، اس ڈیڈ باڈی کا کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ نظریں جھکا رکھی تھی انیکا نے ایک نظر راہد کے مردہ وجود پر ڈالی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ جیب سے رومال نکال کر صاف کیے۔ پانی میں بہا دو، کچھ آبی مخلوق کا بھی بھلا ہوگا، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئی مڑی اور دوسری لاش کی تلاش میں ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ تبھی تھوڑی دور سڑک پر کچھ گیلا گیلا نظر آیا۔ فجر کو اجالا بس پھیلنے ہی والا تھا۔ انیکا نے ایک نگاہ آسمان پر ڈالی، اسے جو بھی کرنا تھا جلدی جلدی کرنا تھا۔ اس نے قدم اس جانب بڑھا دیے جہاں اس نے سڑک پر پانی جیسا کچھ دیکھا تھا۔ وہ جیسے وہاں پہنچی تو اس نے بس ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہ جسے پانی سمجھ کر اس طرف آئی تھی وہ پانی نہیں، خون تھا، انسانی خون جو سڑک پر پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور پھر اسے وہ نظر آ گئی، کومل کی لاش جسے بہت بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ آنکھوں کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اس لاش کے پاس بیٹھی۔ میں نہیں جانتی تمہارا کیا قصور تھا، لیکن تمہاری دردناک موت کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سفاکیت اور درندگی میں شہنشاہ کے سامنے مجھ سے سبقت لے جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مڑ کر ایک نظر اپنے آدمیوں کو دیکھا، انہیں اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ یس میم۔ وہی شخص دوبارہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کی لاش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دفنا دیں اسے؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ وہ خود الجھن کا شکار تھی، آخر وہ اس لاش کا کیا کرے؟ میم، جنگل میں پھینک دیتے ہیں، کچھ جنگلی جانوروں کا بھی بھلا ہو جائے گا، جیسے لڑکی کی لاش سے آبی مخلوق کا بھلا ہونا ہے۔ اس شخص نے انہیں جیسے سفاکیت دکھاتے ہوئے کہا جس پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ دونوں لاشوں کو ٹھکانے لگاؤ اور یہاں سے سب صاف کرو، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا اور قدم دور کھڑی اپنی بائک کی جانب بڑھا دی۔ پھر وہ رکی اور پلٹی۔ اس لڑکے کی لاش کو میرے پیچھے لے آؤ، اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے پانی کے سپرد کروں گی، اس نے کہا اور ہیلمٹ پہنتی ہوئی بائک پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس کے آدمی حرکت میں آئے اور پھر کچھ دیر میں ہی سورج طلوع ہونے کے وقت سورج کی چند شعاؤں نے دیکھا کہ وہ سڑک جہاں وقفے وقفے سے 2 لاشیں پڑی تھی، وہ سڑک جس پر خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، اب وہ بالکل صاف ہو چکی تھی۔ پھر ان شعاؤں نے اسی سڑک پر سے گزرتی ایک ہیوی بائک
اور اس کے پیچھے 3 سیاہ بلٹ پروف گاڑیوں کو جاتے دیکھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں بائک اور گاڑیاں آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ سورج کی شعاعوں نے مایوسی سے اپنے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ اسفن نے لائبریری کے ارد گرد کا سارا علاقہ چھان مارا تھا، لیکن نہ اسے راحت ملا نہ کومل، اور میرا پولیس کے پہنچتے ہی بم کے موجود ہونے کی خبر کی تردید کر دی گئی تھی۔ یہ محض ایک مذاق تھا، پولیس والے کہہ کر واپس چلے گئے۔ بھگدڑ کے دوران زخمی ہونے والے لوگوں کو اس نے اپنی مدد آپ کے تحت قریبی ہسپتال میں منتقل کیا۔ اسفند ہسپتال پہنچا، لیکن وہاں سے بھی نامراد ہی لوٹا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ماموں کو کیا جواب دے گا، کہ ان کی بیٹی کہاں گئی، پرنسپل کو کیا بتائے گا کہ ان کے مہمان پروفیسر کہاں چلے گئے، اور پھر کومل کے گھر والے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے ہر جگہ دوبارہ دیکھا، لیکن اسے وہ تینوں کہیں نہیں ملے تھے۔ شام سے رات، اور اب رات سے دن ہو گیا تھا، لیکن وہ گھر نہیں گیا تھا۔ بس بے مقصد یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ دفتن وہ رک اور جینس کی جیب سے موبائل نکال کر سجاد اوان کا نمبر ملایا۔ ماموں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ بول پڑا۔ کیا ہوا ہے اسفن بیٹا؟ نہ سلام نہ دعا، مسئلہ ہو گیا ہے ماموں۔ انہوں نے اس کی اچھی خاصی کلاس لے کر آخر میں اسی کے انداز میں کہا۔ اسفن چاہ کر بھی مسکرا نہیں پایا۔ ماموں، میرا نہیں مل رہی، اس نے بہت مشکل سے ہمت جمع کر کے کہا اور لب کاٹنے لگا۔ دوسری طرف چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماموں، اسفن کو لگا شاید کال کٹ گئی، تبھی نے دوبارہ مخاطب کیا۔ سن رہا ہوں، شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھے سجاد اوان نے بے ساختہ اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی۔ وہ مراد سکندر کے کیس پر کافی عرصے سے کام کر رہے تھے، اور اسی سلسلے میں وہ کل رات کو گھر نہیں جا پائے تھے۔ وہ جلد از جلد مراد سکندر کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سالوں کی محنت کی تھی اس درندے کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے میں، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے تھے۔ بس اب کچھ اور ثبوت، اور پھر مراد سکندر اپنی پوری کالی سلطنت سمیت زمین بوس ہونے والا تھا۔ لیکن اب مرحا کے غائب ہونے کی خبر نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ اسفن نے ساری بات بتا کر ان کے جواب کا انتظار کیا، لیکن انہوں نے کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ اسفن کو لگا شاید وہ پریشان ہو گئے ہوں، تبھی انہوں نے بغیر اسے کچھ کہے فون بند کر دیا۔ دوسری طرف اپنے آفس میں بیٹھے سجاد اوان نے پولیس کمشنر کو فون کیا، جو کہ تیسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا۔ سجاد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آج کافی دنوں بعد یاد کیا آپ نے؟ پولیس کمشنر اختر چودھری نے کافی خوش دلی سے ان سے پوچھا۔ سجاد اوان کچھ دیر خاموش رہے۔ میں ٹھیک ہوں، اور رہی بات یاد کرنے کی تو آپ کو پتہ ہے اختر صاحب، آج کل بہت بڑے ہائی پروفائل کیس پر کام کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے کھانا کھانے تک کی فرصت نہیں ملتی۔ سجاد اوان نے اپنے سامنے موجود فائلوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پہلے صفحے پر مراد سکندر عرف شہنشاہ کی ساری معلومات اس کی تصویر کے ساتھ موجود تھی۔ چلیں، یہ تو ہمارے کام کا تقاضا ہے۔ آپ بتائیں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ کمشنر اختر اچھے سے واقف تھے کہ سجاد اوان کس کیس پر کام کر رہے تھے۔ انہیں لگا شاید اسی کیس کے متعلق انہیں کوئی مدد درکار ہو۔ میری بیٹی کل رات سے لاپتہ ہے، اس کے ساتھ اس کی دوست کومل نذیر بھی تھی۔ وہ دونوں میرے بھانجے اسفد اور ان کی یونیورسٹی کے پروفیسر راہد ارسلان کے ساتھ کل شام 7 بجے علامہ اقبال لائبریری گئے تھے۔ وہاں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ لائبریری میں بم نصب کیا گیا ہے، جس کے باعث بھگدڑ مچ گئی، اور اسی بھگدڑ میں راہد، مرحا اور کومل لاپتہ ہو گئے۔ اسفن کل سے انہیں ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، لیکن ان تینوں کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ سجاد صاحب نے پوری بات ان کے گوش گزار کر سامنے پڑی فائل کا صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پر تصویر نہیں تھی، نہ نام، بس کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں جن میں سر فہرست ایک عجیب سا نام لکھا تھا، بلیک شیڈو۔ سجاد صاحب نے ایک گہری سانس بھری اور فائل بند کر دی۔ نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی گڑیا غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ آپ کو کسی پر شک ہے سجاد صاحب؟ کمشنر اختر نے ان کی ساری بات تحمل سے سننے کے بعد پوچھا۔ وہ جو سوچوں میں گم تھے کمشنر کی آواز پر سیدھے ہوئے۔ نہیں، مجھے کسی پر شک نہیں ہے۔ آپ بس اپنی پولیس فورس کو روانہ کریں۔ مجھے ہر حال میں اپنی بیٹی اور وہ دونوں لوگ جو اس کے ساتھ تھے صحیح سلامت چاہیے۔ انہوں نے ایک نگاہ سامنے پڑی فائل پر ڈالی اور پھر کہا، پھر وہی فائل اٹھا کر اپنے میز کے دراز میں رکھ کر اسے لاک کر دیا۔ اپنا کوٹ کرسی کی پشت سے اٹھاتے انہوں نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ انہیں اپنی مرحا کو ڈھونڈنا تھا، کسی بھی قیمت پر، اس سے پہلے کہ ان کے خدشے درست ثابت ہوتے۔ ٹھیک ہے سجاد صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی سب کو بھیجتا ہوں اس لائبریری میں۔
تاکہ وہ وہاں جا کر ساری جگہ کا اچھے سے معائنہ کر سکیں۔ اختر چودھری نے ان کو تسلی آمیز لہجے میں کہا تو سجاد صاحب نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے رخ اپنے گھر کی جانب پھیرا۔ انہیں سب سے پہلے مرحا کی غیر موجودگی کا اپنی بیوی کو بتانا چاہیے تھا اور اپنی باقی دونوں بیٹیوں کو بھی محفوظ جگہ پر بھیجنا تھا۔ کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں مراد سکندر کا خیال آ رہا تھا کہ شاید اس سب کے پیچھے وہی ہو، اور اگر ایسا تھا تو پھر اب مقابلے کا وقت آ پہنچا تھا، جس سے پہلے انہیں اپنے گھر والوں کا کسی محفوظ جگہ بھیجنا تھا جہاں نہ مراد سکندر پہنچ سکے نہ ان کا پالتو وحشی درندہ بلیک شیڈو۔ شاکرا ہمیشہ کی طرح گاؤں میں موجود اکلوتے کنویں کے پاس اپنا گھڑا لے کر کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ گاؤں میں کافی ساری جگہوں پر راہی نے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے ہینڈ پمپ لگوائے تھے، لیکن پھر بھی گاؤں کے کچھ لوگ پرانے طریقے سے ہی کنویں سے پانی لینے کو ترجیح دیتے تھے۔ انہی لوگوں میں شاکرا بھی شامل تھی، جس اب اپنی باری کا انتظار کرتے کرتے کوفت ہونے لگی تھی۔ شاکرا، میں تجھ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ رضیہ نہ جانے کہاں سے نازل ہوئی تھی۔ اس کی آواز سن کر شاکرا ڈر کے مارے اچھل پڑی۔ ارے جان لینے پر کتنی رہی ہے رضیہ، ایسے بھی کوئی بات کرتا ہے؟ شاکرا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اپنے پیچھے کھڑی رضیہ کو سخت نظروں سے گھور کر کہا، جس پر وہ ٹھٹائی سے ہنس دی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ تیرا دل چڑیا جیسا ہے جو میرے پیچھے سے آ کے بولنے پر بند ہونے لگے گا۔ رضیہ نے نہایت اطمینان سے کہا اور زمین کی جانب دیکھا۔ شاکرا نے نہ سمجھی سے پہلے اسے دیکھا، پھر کچھ یاد آنے پر اپنے ہاتھوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کا گھڑا وہ ٹوٹ چکا تھا جب وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ رضیہ اپنے پاؤں کے پاس ٹوٹے ہوئے گھڑے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا گئی، جو خاصا مشکل تھا۔ دیکھ رضیہ بیوی، تیری وجہ سے میرا نقصان ہو گیا۔ کیوں آفت کی طرح ٹپکی ہے تو؟ اب بتا۔ شاکرا نے اپنے دوپٹے سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اور رضیہ کا ہاتھ پکڑ کر دوسری جانب نیم کے درخت کی چھاؤں میں جا کھڑی ہوئی۔ اب قطار میں کھڑے ہونے کا فائدہ ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ اس کا گھڑا تو ٹوٹ چکا تھا نا۔ ہاں، میں نے پوچھنا تھا، اس دن تو بس ایک جھلک دیکھی تھی سائیں کی، اب انہیں ایک دفعہ پھر اپنے روبرو دیکھنا چاہتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ رضیہ نے دوپٹے سے خود کو ہوا دیتے ہوئے ذرا آہستہ آواز میں کہا، تاکہ ان کی باتیں وہاں کھڑی دوسری عورتیں نہ سن دیں۔ جبکہ ان کی بات پر شاکرا نے ایک نظر اسے سرتا پیر دیکھا، بلکہ گھورا اور پھر رکھ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ شرم کر لے رضیہ، شرم کر لے، تیرے بیٹوں کی عمر کے ہاں سائیں، اور تو کن چکروں میں پڑ رہی ہے؟ تو نے ان کی آنکھیں نہیں دیکھی نا، تبھی ایسی بات کرنے کی تیری ہمت ہوئی ہے۔ اگر تو ان کی آنکھیں دیکھ لیتی تو یہ بات کرنے سے پہلے مرنا پسند کرتی۔ بڑی آئی روبرو دیکھنا چاہتی ہوں، شاکرا نے غصے اور تیش کے عالم میں کہا، اور آخر میں رضیہ کی بات کو تنزن ذرا اونچی آواز میں کہا، جس پر کنویں پر موجود باقی عورتوں نے گردنیں ان کی جانب موڑی۔ رضیہ بیچاری تو شوق کے عالم میں چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہی کھڑی رہی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے تھپڑ کس بات پر پڑا ہے۔ اسے تو بس ایک بار اپنے سائیں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اگلے ہی لمحے آنکھیں جن میں حیرت اور ناسمجھی تھی وہ غصے سے لال ہونے لگی۔ شاکرا کی باتیں سن کر اسے وہ پاگل لڑکی یاد آئی جو اس دن گاؤں کے داخلی دروازے کے پاس اسے ملی تھی۔ اس نے بھی سائیں کی آنکھوں کے بارے میں کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ اگر وہ سائیں کی آنکھیں دیکھ لیتی تو پاگل ہو جاتی۔ سائیں کی آنکھیں نہ ہو گئی، کسی جن بھوت کی آنکھیں ہو گئی۔ رضیہ نے واپس جاتی شاکرا کو دیکھ کر اونچی اور غصے بھری آواز میں کہا، جس پر شاکرا رکی لیکن مڑی نہیں۔ ایسا ہی سمجھ لو، جب وہ اپنی پر آتے ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان کے سامنے سر تک اٹھانے کی۔ لوگ کامتے ہیں ان کی موجودگی میں، جیسے وہ کوئی جن بھوت ہی ہو۔ وہ مسکرائی تھی۔ رضیہ کو اس کی آواز سے صاف پتہ چلا تھا۔ اس نے غصے سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ پاس کھڑی عورتوں نے افسوس بھری ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سرمئی رنگ کی آنکھیں ہیں ان کی، راہی مرزا بلوچ کی۔ رضیہ کو اپنے پشت سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ آواز اسے مانوس لگی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا سوائے اس دن والی لڑکی کے جو نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ وہ زمین پر لکڑی کے تنکے سے کچھ لکھتی پھر مٹا دیتی۔ رضیہ کے قدم بے ساختہ اس لڑکی کی جانب اٹھے۔ تم وہی ہو نا جو اس دن مجھے کہہ رہی تھی کہ میں پاگل ہو جاتی اگر سائیں کی آنکھیں دیکھ لیتی؟ رضیہ نے اس کے پاس پنجوں کے پل بیٹھتے ہوئے پوچھا۔
وہ لڑکی آج بھی اسے میلے کے چالے لباس میں ملبوس تھی، مٹی اور دھول سے اٹکے لمبے بال جو کبھی سیاہ ہونے کی چغلی کر رہے تھے لیکن اب وہ بھورے رنگ کے ہو چکے تھے۔ مٹی اور دھول کی کئی تہوں کی بدولت اس لڑکی نے رضیہ کا بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ تو ایسے بیٹھی تھی جیسے وہ عورت اس سے نہیں، اس کے پیچھے موجود نیم کے درخت سے مخاطب ہو۔ کچھ بولو لڑکی۔ اب کی بار رضیہ نامی عورت نے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ اس نے اس لڑکی کی خاموشی کو کوفت کا شکار کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے زمین پر تنکے سے کچھ بناتے ہاتھ رکے۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا۔ ہلکی نیلی آنکھیں، سفید رنگت اور تیکھے نکوش۔ بلا شبہ وہ لڑکی حسین تھی، حسن کا پیکر۔ رضیہ نے دل ہی دل میں اعتراف کیا، ہاں میں ہی تھی۔ اس لڑکی کی کمزور سی آواز رضیہ کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہی تھی، بس حلیہ اس کا ایسا تھا جس سے پہلی دفعہ مرد دیکھتے ہوئے اسے پاگل ہی کوئی سمجھے۔ تو مجھے بتاؤ گی سائیں کے بارے میں؟ رضیہ نے اس کے پاس چوکھڑی مار کر بیٹھتے ہوئے خاصا رازدارانہ انداز میں پوچھا، جس پر اس لڑکی نے اپنی نیلی آنکھوں سے اس کے چہرے کو ایسا دیکھا جیسے وہ جاننا چاہ رہی کہ اس کے مقابل بیٹھی عورت اپنے حواسوں میں تو ہے نا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر رضیہ بیچاری پہلو بدل کر رہ گئی۔ تو کیا پوچھنا چاہتی ہے خالہ؟ لڑکی نے تنکے سے دوبارہ زمین پر کچھ لکھتے ہوئے پوچھا۔ آواز اتنی آہستہ تھی جب وہ مشکل رضیہ کے کانوں تک پہنچ پائی تھی۔ تم نے ابھی کہا کہ سائیں کی آنکھوں کا رنگ سرمئی ہے، تم کیسے جانتی ہو سائیں کو؟ اس نے ایک بار پھر اس سے تقریباً سرگوشی نما آواز میں ہی پوچھا تھا۔ لڑکی نے اپنا سر نہیں اٹھایا، وہ مٹی پر کچھ بنانے میں مشغول تھی۔ رضیہ کو لگا کہ اس نے اس کی بات نہیں سنی۔ 4 سال پہلے وہ لڑکی رکی، اس کی حرکت کرتے ہاتھ بھی رکے۔ آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب وہ پہلی مرتبہ گاؤں آیا تھا اپنی پڑھائی مکمل کر کے۔ عافیہ نے اسے دیکھا تھا بہت قریب سے۔ تب اس کی آنکھوں پر چشمہ نہیں تھا۔ وہ نیلی جینس پر سفید شرٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے گاڑی سے اترا تھا۔ سفید جوگرز میں مکید پاؤں جیسے ہی گاؤں کی زمین پر پڑے، ایک لمحے کے لیے سب رک گیا۔ عافیہ کے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھے۔ وہ آج والے سائیں راہی مرزا بلوچ سے یکسر الگ لگ رہا تھا، یا شاید وہ تھا ہی الگ۔ عافیہ نے غلطی کی تھی، بس ایک چھوٹی سی غلطی، اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے کی غلطی۔ پھر وہ پاگل ہو گئی تھی۔ وجہ وہ خود سے انجان تھی۔ وہ عافیہ گاؤں کے سب سے امیر شخص کی بیٹی تھی۔ وہ عافیہ ریاض تھی، اسی ریاض کی بیٹی جو لاکھوں لوگوں کا قاتل اور مجرم تھا۔ 4 سال پہلے کیا تھا؟ رضیہ کو اس کے درمیان میں خاموش ہو جانا پسند نہیں آیا تھا، تبھی اسے مخاطب کر بیٹھی۔ وہ جو ماضی میں گم تھی، سامنے بیٹھی عورت کی آواز پر حال میں آئی۔ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ہاتھ دوبارہ سے اپنے سابقہ سرگرمی میں مشغول ہو چکے تھے۔ 4 سال پہلے جب وہ پہلی مرتبہ گاؤں آئے تھے، تب دیکھا تھا میں نے انہیں، بس تب سے ہی یہی حال ہے۔ عافیہ نے سر چھٹکتے ہوئے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کی، لیکن سامنے بیٹھی وہ مسکراہٹ درد بھری مسکراہٹ لگی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ کس کی بیٹی ہو؟ رضیہ کو اب اس لڑکی سے واقعتاً ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، تبھی وہ اس کے بارے میں اور جاننے کے متجسس ہوئی۔ عافیہ ریاض بلوچ کی بیٹی۔ عافیہ نے سنجیدگی سے کہا اور تنکا وہیں چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ اس کی بات پر رضیہ کا حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ بھلا پورے گاؤں کون ایسا تھا جو ریاض بلوچ سے واقف نہ ہو؟ اور اسی ریاض بلوچ کی بیٹی ایسے دیوانوں کی طرح گاؤں میں گھومتی تھی۔ حیران ہونا بنتا تھا، اس کے لیے کیونکہ یہ وہ عشق نامی بلا سے ناواقف جو تھی، جو انسانوں کو دیوانہ بنا کر ہی چھوڑتا ہے، نہ آر کا نہ پار کا۔ عافیہ نے ایک نظر خیالوں میں گم بیٹھی رضیہ پر ڈالی اور دائیں جانب چل دی جہاں نہر بہتی تھی، گاؤں کی خوبصورت نہر جہاں اس کا آشیانہ تھا۔ ارے بہن، پانی نہیں بھرنا کیا تم نے؟ دیکھو سب بھر کر جا چکے ہیں۔ وہ خیالوں میں گم شاید تھوڑی دیر وہاں اور بیٹھی رہتی اگر وہ عورت اسے مخاطب نہ کرتی، جو اسے کنویں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی کیا وہ پانی بھر سکتی ہے۔ رضیہ نے اسے دیکھ کر سر اس بات میں ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کون سا پانی بھرنے آئی تھی؟ وہ عورت اسے اٹھتے دیکھ کر اپنے پانی کے برتن اٹھا کر گاؤں کی جانب بڑھ گئی۔ رضیہ نے بھی قدم اس کے پیچھے بڑھانے چاہے، لیکن پھر اس لڑکے کا خیال آتے ہی اس نے تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن وہ اسے اس بار کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ سر چھٹکتی جانے کے لیے مڑنے لگی، لیکن ٹھٹک کر رک گئی۔
اس نے زمین کے اس حصے کو دیکھا جس پر کچھ دیر پہلے وہ لڑکی عافیہ بیٹھی کچھ بنا رہی تھی۔ وہ کچھ محض لکیریں نہیں تھیں، وہ اس شخص کا چہرہ تھا جو اسے ایک نظر میں ہی اپنا دیوانہ کر گیا تھا۔ بہت خوبصورتی اور باریکی سے مٹی پر اس کا چہرہ تراشا گیا تھا جسے گاؤں والے راہی مرزا بلوچ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ سائیں کا چہرہ تھا۔ رضیہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بھلا کیسے اتنا اچھا چہرہ مٹی پر بنا سکتی تھی بغیر اسے سامنے دیکھے؟ کیا دیوانگی اس طرح کی بھی ہوتی ہے؟ کیا لوگ اس حد تک بھی پاگل ہوتے ہیں کسی شخص کے پیچھے؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب نہیں ملا۔ اس نے مٹی پر بنی سائیں کی تصویر کو ہاتھ پھیر کر خراب کر دیا تاکہ کوئی اور نہ جان لے جو اسے پتہ چل چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی۔ عافیہ ریاض پہلی نظر میں ہی سائیں کی دیوانی بن بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ سب بھول جائے گی۔ جب پہلی بار اس نے سائیں کو اور اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس کا ماننا تھا کہ سائیں نے کون سا ہمیشہ گاؤں میں رہنا تھا، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس گاؤں کے 18 قبیلوں کا اکلوتا سردار تھا۔ وہ وہاں موجود نہ ہو کر بھی وہی موجود ہوتا تھا، کیونکہ وہ عام سردار نہیں تھا، وہ راہی تھا، راہی مرزا بلوچ، رئیس بلوچ کا اکلوتا بیٹا۔ صاحب ڈیرے پر آگ لگ گئی ہے، سب جل گیا، ہمارے کئی لوگ بھی جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ ایک شخص بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور سامنے بیٹھے ریاض کو بتانے لگے، جبکہ اس کی بات پر ریاض اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں میں یکدم ہی غصے کی وجہ سے سرخی اتر آئی۔ اس نے سامنے پڑے میز کو لات ماری اور اس آدمی کا گریبان پکڑا جو اس کی بربادی کی خبر اس تک لایا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم اکرم؟ ریاض نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اس کے چہرے پر دھاڑتے ہوئے پوچھا تو وہاں موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ جانتے تھے ڈیری پر رکھا مال کروڑوں کا نہیں بلکہ اربوں کا تھا۔ صاحب، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، پورے کا پورا اڈا آگ کی نظر ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی صاحب۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے دلخراش چیخیں سنی تھی صاحب، وہ زندہ جل کر مر گئے۔ اکرم نامی کا اس آدمی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہا۔ آنکھوں سے آنسو بھی بہے جا رہے تھے۔ وہ جو نظارہ دیکھ کر آ رہا تھا وہ روح تک لرزا دینے والا تھا۔ انسانی چیخیں، آگ اور دھواں جس میں سب کچھ دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ تم سب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پرانے ڈیرے پر کیا کام ہوتا ہے، پھر کس نے کیا یہ سب؟ ریاض نے اس شخص کو دیکھا، وہاں موجود باقی لوگوں کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کی آواز تیش کی وجہ سے لرز اٹھی تھی اور اس کے سامنے موجود لوگوں کو اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ ہم نہیں جانتے ریاض یہ سب کس نے کیا۔ سائیں تو آج صبح ہی یہاں سے جا چکے ہیں اور ویسے بھی وہ سب اس کے بارے میں لا علم تھے۔ الیاس نے آگے بڑھ کر ریاض کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی خاطر کہا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ وہ اس رات جو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہ سب اسی نے کیا ہے۔ مجھے وہ شخص مردہ چاہیے، میں اس کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کروں گا الیاس، مجھے وہ شخص چاہیے۔ ریاض نے کچھ یاد آنے پر الیاس کا گریبان پکڑ کر غصے سے کہا، جبکہ اس رات کے حوالے سے الیاس کو وہ شخص یاد آ گیا جو اس دن اپنی موت سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم ڈھونڈتے ہیں اسے، تم فکر نہ کرو، اور ہاں، ابھی ڈیرے پر جانے کی غلطی مت کرنا، ہم رات کو جا کر دیکھیں گے، کوئی ثبوت تو ضرور ملے گا ہمیں وہاں سے۔ الیاس اس کے کندھے کو تھپک کر کہتا اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے ریاض غصے سے تل ملا اٹھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دے آخر۔ سب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جیب سے پستول نکالتا مردان جانے خانے سے نکل کر اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ یقیناً اس کے غصے کی نظر کوئی ہونے والا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھا جون ریاض کی حالت سے خود لطف اندوز ہوا تھا۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور موبائل نکال کر میسج ٹائپ کیا، ڈن باس۔ پھر سینڈ کا بٹن دبا کر اس نے فون ڈیش بورڈ پر پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کرتا زن سے گاؤں کی حدود سے باہر نکل گیا۔ راہی جو اسے کام کہہ کر گیا تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب گاؤں میں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے بھی اسے یقین تھا راہی اسی کا ہی منتظر ہوگا۔ ان کا ہیلی کاپٹر اٹلی میں لینڈ کر چکا تھا۔ بلیک شیڈو اپنے مخصوص حلیے میں ہیلی کاپٹر سے باہر نکلا اور ایک اشارہ سامنے کھڑے ڈاکٹرز کی ٹیم کو جو ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود تھی۔ اشارہ ملتے ہی 2 لیڈی ڈاکٹرز اندر گئیں اور پھر اسٹریچر پر مرحا کو لے کر باہر کھڑی اپنی ایمبولینس میں سوار ہو گئی۔ پائلٹ اور ڈاکٹر کہاں ہیں؟
ان کے کان میں لگے آلے میں سے کسی کی آواز تھی جسے سنتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ ڈاکٹر میرا چہرہ تو دیکھ چکی تھی اور پائلٹ باتیں بہت کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی میرے یا اس لڑکی کے بارے میں کسی کو بتائے تو وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ شاید وہ منتظر تھا کہ جوزف کچھ بولے اور عین اس کے توقع کے مطابق جوزف نے پوچھا تھا، تو کیا کیا تم نے ان دونوں کے ساتھ؟ جوزف نے اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ وہ بلیک شیڈو سے کسی بھی چیز کی توقع کر سکتا تھا، کسی بھی چیز کی۔ میں نے بہت پیار سے ان دونوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے پاستا بنایا، پھر اس میں نیند کی گولیاں ملا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ بلیک شیڈو نے بڑا خوشگوار انداز میں کہا۔ سبز آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی۔ جوزف کو وہ پہلی بار آج اتنا خوش لگا تھا۔ ڈیڈ باڈیز کہاں کی؟ جوزف نے کان میں سے بلوٹوتھ نکال کر موبائل کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ نظر سامنے پارک میں کھیل رہے بچوں پر مرکوز تھی، جن میں اس کی 5 سالہ بیٹی ایلا بھی تھی۔ ایلا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر ہاتھ ہلایا، جسے دیکھ کر جوزف نے بھی ہاتھ ہلایا۔ اب ان کے جنازے تو پڑھانے نہیں تھے، تو میں نے ہیلی کاپٹر سے باہر پھینک دیا تھا دونوں کو، سمندر میں۔ بلیک شیڈو نے اپنی جیکٹ سے کالے رنگ کا چشمہ نکال کر لگاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا کیا، ورنہ بلیک پینتھر اور مجھے ہی لاشیں ٹھکانے لگانی پڑتی ہمیشہ کی طرح، جوزف نے اسے چتاتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ بلیک شیڈو ایمبولینس کی جانب متوجہ ہوا، جو ہسپتال جانے کے لیے نکلنے والی تھی۔ ایک نظر پیچھے کھڑے اپنے ہیلی کاپٹر پر ڈال کر وہ اپنے کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ایمبولینس کو چلنے کا اشارہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہسپتال میں موجود تھا، ایک عام سے حلیے میں، بالکل ایک عام انسان کی طرح جس کا کوئی عزیز ہسپتال میں لایا گیا اور وہ اس کی خیریت دریافت کرنے آیا ہو۔ پہلی بار تم نے شکار کو چنگل سے لے کر آزاد کر دیا، وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ عین اس کے سامنے کھڑی اس کی سبز آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں ڈالے بے خوفی سے پوچھ رہی تھی۔ ایک وہی تو تھی جسے بلیک شیڈو سے ڈر نہیں لگتا تھا، جس پر بلیک شیڈو کی وحشت بھری نظروں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو اس سے بڑی آسانی سے بات کر لیا کرتی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ انیکا سلطان تھی، بلیک شیڈو کی بلیک پینتھر۔ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں انیکا، بلیک شیڈو نے ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا جو آپریشن تھیٹر سے نکل کر اب ان کی جانب آ رہی تھی۔ آپ کا پیشنٹ سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں انگریزی میں پوچھا تھا۔ میری بہن ہے۔ سوال بلیک شیڈو سے کیا گیا تھا، لیکن جواب بلیک پینتھر نے دیا تھا۔ ڈاکٹر اس کی طرف مڑی تو بلیک شیڈو نے بیزاری سے سامنے کھڑی انیکا کو دیکھا، جو ڈاکٹر کی بات بہت توجہ سے سن رہی تھی۔ ہم نے آپریٹ تو کر دیا ہے اور ہم اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ٹھہرے ہیں، لیکن جو چیز ان کی کمر میں گئی وہ زنگ آلود لوہا تھا، جس کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز ہیں۔ ڈاکٹر نے انیکا کو بتایا، پھر نرس سے کہہ کر مرہا کی رپورٹس بھی انیکا کے حوالے کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ تم واپس کب آئی؟ اب وہ پورا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ انیکا نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لیا۔ نیلی جینس پر کالی شرٹ پر کالی جیکٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، پاؤں میں سفید رنگ کے سنیکرز پہنے، وہ کہیں سے بھی انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ کا دایاں ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ تمہارا پھیلاوا سمیٹ لیا تھا تو واپس آ گئی۔ ویسے بھی پاکستان میں میرا کون سا سسرال تھا جو وہاں رک جاتی؟ انیکا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور ایک جتاتی ہوئی نظر اس پر ڈالے وہاں رکھے بینچوں پر سے ایک بینچ میں بیٹھ گئی۔ آج ہر کوئی مجھے میرے کام کے تانے کیوں مار رہا ہے؟ پہلے وہ جوزف یہاں لینڈ کرتے ہی کی مکھی کی طرح کان میں بھن بھن کرنا شروع ہو گیا، اور اب تم بذات خود آ کر مجھے تانے دے رہی ہو۔ اس نے بیزاری سے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ رکھے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ساتھ ساتھ انیکا کو گھورنا بھی جاری تھا۔ میں آج ہی شہنشاہ سے بات کرتا ہوں کہ مجھے اور لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ انہوں نے مجھے پہلے دے رکھے ہیں وہ تو 2-4 لشیں ٹکانے لگا کر احسان جتانے آ جاتے ہیں۔ اس نے جیب کی جیکٹ سے موبائل نکال کر ذرا دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ وہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھے، وہ بھی عام لوگوں کی طرح۔ اگر کوئی ان کی باتیں سن لیتا تو پورے ہسپتال کے لیے اچھا نہیں ہونا تھا۔ فی الحال بلیک شیڈو کچھ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بہت شوق سے، یہ شوق بھی پورا کر لو بلیک شیڈو۔ انیکا نے اپنی جینس کی جیب سے ببل نکال کر منہ میں رکھتے ہوئے کمال بے نیازی سے کہا، جس پر بلیک شیڈو تل ملا کر رہ گیا۔ جان سکتی ہوں تم نے اس لڑکی کو وہیں پر کیوں نہیں مارا؟ اسے یہاں اٹلی لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے بغیر رکے کہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا،
پھر بینچ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ذہن کے پرتوں پر بہت سے مناظر گھوم رہے تھے، مرحا سے پہلی ملاقات سے لے کر رات والے واقعے تک۔ سب کچھ لمحوں میں اس کی نظروں کے سامنے گزر گیا۔ انیکا بہت غور سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ بلیک شیڈو نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو انیکا نے اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ لیا جو وہ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، لیکن وہ خود پر قابو رکھے اسے دیکھے جا رہی تھی جو یقیناً اب کچھ بولنے والا تھا۔ میں اسے نہیں مار پایا۔ میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے جان بوجھ کر اس کی دوست کو دردناک موت دی تاکہ وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ نہیں گئی۔ میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، لیکن وہ جان گئی تھی کہ وہ میرا شکار تھی۔ اسی کی وجہ سے میں نے اس پروفیسر اور اس لڑکی کی جان لی تھی۔ اس نے مجھے اکسایا، میرے اندر کے وحشی کو جگایا، پھر میں اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا، لیکن پھر شہنشاہ کا خیال آیا۔ ان کا حکم تھا کہ اس لڑکی کو ختم کرنا ہے، تو بس میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی شارک پر اپنا خنجر رکھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ میرے کندھے پر آ گری۔ اس کی کمر میں دیوار میں لگا سریا لگ چکا تھا جو آر پار ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کیا احساس تھا جس نے مجھے اس سے یہاں پر لانے پر مجبور کیا، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے خون اس کے جسم سے نکل رہا ہے اور جان میری جا رہی ہے۔ وہ دھیمے مگر نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، اور انیکا بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو کیا جس شخص کے دل تک وہ اتنے سالوں میں رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی، ایک لڑکی نے محض چند دنوں میں اس شخص کے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی تھی؟ کیا اس کے سالوں کی ریاست رائے گاں گئی تھی؟ اس نے کرب کے مارے آنکھیں میچ کر سوچا۔ بلیک شیڈو اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، وہ کہیں کھویا ہوا تھا۔ تو اب شہنشاہ کو کیا جواب دو گے؟ بلیک پینتھر کو کچھ دیر لگی تھی خود کو سنبھالنے میں، پھر اس نے سرگوشی کے انداز میں ساتھ بیٹھے بلیک شیڈو سے پوچھا، نہیں جانتا، لیکن میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں مرحا کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں۔ بلیک شیڈو نے نہایت بے بسی سے کہا تھا، اور انیکا پہلی بار اسے اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا۔ وہ کہیں سے بھی وحشی درندہ نہیں لگ رہا تھا جس سے ایک دنیا ڈرتی تھی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ انیکا نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی، کیونکہ اب ان آنکھوں میں کسی اور کا عکس نظر آتا تھا جسے برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تم یہی مرحا کے پاس رکو، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے میرے مینشن لے آنا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے ابھی بہت سے ادھورے کام مکمل کرنے تھے، اور سب سے بڑھ کر اسے شہنشاہ کو مطمئن کرنا تھا۔ انیکا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ جب وہ ہسپتال کے دروازے کے پار گیا تو وہ ایک گہری سانس بھر کر بینچ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنے محبوب کے منہ سے کسی اور کا ذکر سننا، اور انسان کچھ کر بھی نہیں پاتا۔ اس نے تو صرف محبت کی تھی، اور شاید اسی کی طرح محبت اس کا محبوب کسی اور سے کرتا تھا۔ تو آنسو پلکوں کے پار توڑ کر اس گالوں پر بہہ گیا۔ پھر وہ اٹھی اور اس کا رخ ہسپتال کی کنٹین کی جانب تھا۔ وہ کافی دیر سے بھوکی تھی، اور جب تک وہ کھانا نہ کھاتی اس کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا تھا۔